खुदा यसु मसीह के बाबरकत जलाली कदूस ज़ोरावर खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर, खुदा उनकी मीठी सुंदर ज़ोरावर बातों को लेकर। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे, और यही मेरी दुआ है हमेशा की तरह। खुदा उनका शुक्र करते हैं हम कि खुदा ने हमें फिर मौका दिया है कि हम एक दूसरे से मुखातिब हो सकें, हम एक दूसरे को देख सकें, सुन सकें, और सब मिलकर खुदा उनके कलाम में से बरकत पा सकें। ये बहुत बड़ी बात। आज जो खुदा ने मुझे कलाम दिया, ये बहुत खूबसूरत एक कहानी है बाइबल मुकद्दस के अंदर से, सच्ची कहानी, जोरावर कहानी, और ये आपको और मुझे बहुत बड़ा एक सबक देकर जाएगी और एक राह, एक रास्ता दिखाएगी और जीने का मकसद बताएगी, और हमारी ज़िंदगी के अंदर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसके अंदर हमारी काट छांट करेगी। इस कहानी को, इस सच्चे वाक़ये को अपनी ज़िंदगी में लीजिएगा और उस जगह पर अपने आप को रख कर देखिएगा, और आपको अंदाज़ा होगा कि ये तो शायद आप ही की कहानी है, और उस वाक़ये के बाद या उस इंसिडेंट के बाद आगे को किस तरह से लाइफ, ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होती है, बस वो आपको या हम सबको या मुझे, हमको मिलकर करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है। बहन शाजिया इम्तियाज़ ने हमने ज्वाइन किया है, वेलकम बहन, खुदा अल्लाह आपको बरकत दे। बहन शाजिया को अपनी दुआ में याद रखा करें कि खुदा उनको सेहत दे और हमेशा उनके साथ रहे। ट्रांसफॉर्मेशन ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है। वक्त के साथ तरक्की की तरफ, वक्त के साथ सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ते जाना, चलते जाना, और जैसे लोग कहते हैं खुदा का हाथ थामे रखना, ये वो, यकीन करें आपने खुदावन का हाथ नहीं थामा हुआ, खुदावन ने आपका हाथ थामा हुआ। वो आपको थाम कर रखता है, संभाल कर रखता है, बचा कर रखता है। ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो उस पर गौर करने की। सारा दिन या बहुत सारा हम अपनी ज़िंदगी का वक्त शायद उन बातों पर या उन चीज़ों पर या गुजरी हुई चीज़ों के ऊपर सोचते हुए हम वेस्ट कर देते। यकीन करें, कोशिश करें और इस चीज़ को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें कि मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ आप बढ़ें खुदावंद के ज़िंदा कलाम के मुताबिक। मैं नहीं कह रहा सारा वक्त आप बाइबल खोल के पढ़ते रहें और दुनिया का और कोई काम नहीं। जब कलाम आपके अंदर उतरता है, खुदावंद यसु मसीह कलाम है, लोगोस, ये जो बाइबल हमारे पास है, इसको गॉस्पल का नाम दिया गया है, इंजील मुकद्दस का, पाक कलाम है खुदा का। लेकिन खुदा का जो कलमा, खुदा का जो कलाम है, दर हकीकत वो यसु मसीह है। और यसु मसीह जो ऑलरेडी आपके अंदर है, उसको जांचना और उसको अपनी ज़िंदगी में काम करने देना, और वो काम कर रहा है उसको एक्सपीरियंस करना, और अपने आप को ना सिर्फ फिज़िकली तौर पर बल्कि रूहानी और अपनी जो ज़हनी तौर पर उसके सामने सरेंडर करना। और आप देखना, आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली, आप नहीं करेंगे, खुद ब खुद ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे खुद। बहन जीता ने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम बहन। बहन जीता को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा।
تاکہ خداوند سب کو اپنی پناہ میں اور سنبھالے رکھے۔ ٹرانسفارمیشن لائف کے اندر اتنی ہی ضروری ہے جتنا زندگی یا زندہ رہنے کے لیے سانسوں کی ضرورت ہے، جتنا ہمارے اس جینے کے لیے، ہمارے زندہ رہنے کے لیے ہمارے رگوں میں خون کے دوڑنے کی ضرورت ہے، اسی طرح لائف میں ترقی کرنا۔ اب ترقی کا نام کچھ لوگوں نے صرف پیسہ یا دولت رکھا ہوا، نہیں، ترقی سکون، ٹھہراؤ، برداشت اور تسلی، اطمینان، سیٹسفیکشن، مطمئن ہونا، اس چیز کا نام ہے۔ اب کچھ بھی کر لیں لیکن اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہوتے تو وہ ترقی نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی، کتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہو جائے اور آپ کے پاس سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو، تو وہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی کا مطلب یہی ہے کہ فزیکلی طور پر کم ہو یا زیادہ ہو، ورنہ تو جتنا بھی زیادہ وہ کم ہی پڑتا ہے ہمیشہ انسان کے لیے، کم ہو یا زیادہ ہو مقدار میں آپ کی خوشی کا، آپ کے اطمینان کا اور آپ کی برداشت کا اور آپ کے جو زندگی کے اندر جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک جو ایک ریجوائس جیسے آدمی ہوتا ہے، ایک جوائے ہوتا ہے زندگی کے اندر، ایک شادمانی ہوتی ہے جو اس کا سبب بنے۔ بائبل کے اندر دیکھتے ہیں ہم اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ خداوند اس طرح سے ہی کام کرتا ہے۔ خداوند کبھی بھی ایک ہی طریقے سے کام نہیں کرتا۔ خداوند کا کوئی فارمیٹ نہیں ہے۔ اگر خدا کا کوئی فارمیٹ ہے تو خدا پھر کوئی ایک چیز ہے۔ خداوند ایک چیز نہیں ہے۔ خداوند ہر چیز سے اوپر، اور سب چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ کاؤنٹ کریں تو سب اس کے کنٹرول میں۔ خداوند کسی فارمیٹ کے اندر نہیں بلکہ فارمیٹ خداوند کے اندر۔ تو خداوند کو ہم کسی بات سے ایکسکیوز می اس زاویے کے اندر یا اس چیز کے اندر یا اس محدود نہیں ٹھہرا سکتے کہ خداوند تو ایسے ہی کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے خداوند کام کرتا ہے، لیکن خداوند کے بے شمار طریقے ہیں۔ خداوند دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، اندر سے باہر، باہر سے اندر، کسی بھی طریقے سے کام کر سکتا ہے، کیونکہ خداوند کی کوئی حد مقرر نہیں۔ ہم پالوس کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پالوس جو ہے وہ جنگجو تھا اور ایک دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مار دیا کرتا تھا، اور جو کوئی بھی خداوند یسوع مسیح کے تعلیم پر عمل یا اس چیز کو فروغ دیتا اور ایک روایتی مذہبی تعلیم سے نکل کر خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے اوپر فوکس کرتا، ان سارے قبیلوں کو، ان چیزوں کو پالوس رسول مار دیا کرتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ میں بھابی جولیٹ نے بھی ہمیں جوائن کیا، تھینک یو ویری مچ۔ تو خداوند نے اس کی لائف کو ٹرانسفارم کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ شخص جو اتنا جنگجو تھا، وہ نرمی، فروتنی، اور کیا اس کی زندگی میں ہوا اور کس طرح سے وہ تعلیم دیتا رہا۔ اگر نیو ٹیسٹمنٹ کو ہم دیکھیں تو پالوس نے کس خوبصورت طریقے سے مسیحیت کو بیان کیا، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ وہ اپنے آپ کا اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ اب وہ تو مر چکا ہو، اس کی تو وہ جو پرانی انسانیت اور وہ جو زندگی تھی ختم ہو چکی ہے، اب وہ نیو بورن ایک نیا شخص ہے۔ ٹرانسفارمیشن دیکھتے ہیں ہم اس کی زندگی میں، قیدیں بھی کاٹتا ہے، دکھ بھی سہتا ہے، سب کچھ۔ تو یہ بھی خداوند کا طریقہ ہے۔ ہم داؤد کو دیکھتے ہیں تو داؤد ایک نارمل شخص، ایک گیت گانے والا اور میوزیشین اور
بالکل بھی کہیں سے بھی وہ ہمیں جنگجو نہیں نظر آ رہا، اور اس طرح کی اس کی بلڈ بھی نہیں ہے، اور اس طرح سے اس کے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہے، بکریاں چراتا ہے، موسیقی کرتا ہے، اور خداوند اس کی زندگی کو ٹرانسفارم کرتا ہے، اور خداوند اس کو جنگجو بنا دیتا ہے، اور وہ کتنی جنگیں جیتا ہے اور قوم بنی اسرائیل میں یہ نعرے لگنے لگ جاتے ہیں کہ ساؤل نے مارے 1000 اور داؤد نے مارے 10,000، مطلب اس طرح کی اس کی پاپولیرٹی ہو جاتی ہے۔ داؤد کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس کی تلوار کمان سے باہر نکلتی تو جب تک اسے خون نہ لگ جائے واپس نہیں جاتی۔ تو اس طرح سے بھی خداون کام کرتے، یہ بھی ایک ٹرانسفارمیشن ہے۔ تو خداون کے کام کو ہم کسی حد میں یا کسی ایک فارمیٹ میں ہم نہیں رکھ سکتے کہ خداون صرف اس طریقے سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کی زندگی کو دیکھ رہے تھے، اس کی زندگی میں اس طرح سے بدلاؤ آیا اور وہ اس طرح سے ترقی ہوئی اور اس طرح سے، تو آپ کہیں گے یہ ہے خداون کا کام۔ نہیں، اگر کوئی دوسرے کا کام کسی الگ طریقے سے، وہ بھی خداون کا کام ہو سکتا ہے۔ تو خداون ہر طریقے سے کام کرتا ہے۔ اینیوے، آج ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے پہلا سیموئل نئے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں، معذرت چاہتا ہوں، پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں پہلا سیموئل، اور اس کے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں آپ کو۔ اس میں قوم بنی اسرائیل کی فلسطینیوں کے ساتھ جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور فلسطینیوں کا ایک شخص جس کا فلسطینیوں کا ایک شخص جو کہ جاتی جولیت ہم دیکھتے ہیں، اور وہ پوری زندہ خدا کو للکار رہا ہے، اور سب ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور وہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے بارڈر پہ، اور داؤد وہاں پر نہیں ہے۔ داؤد اپنے کام میں، اس کا کام ہے بکریاں چرانا، اور جو باپ نے اس کے سپرد کیا کام، اس کام کو وہ سرزر دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کو، جو اس کے جو دوسرے بھائی ہیں، وہ بارڈر پر ہیں، اور وہ سارے جنگجو ہیں، معذرت چاہتا ہوں، وہ سارے جنگجو ہیں، اور وہ بارڈر پر ہیں، اور یہ ان کو کھانا دینے جاتا ہے، اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، کہ کیونکہ وہاں پہ ایک جائنٹ قسم کا آدمی جاتی جولیت آ گیا ہوا ہے، اور وہ زندہ خدا کو للکار رہا ہے اور کہہ رہے کہاں ہے تمہارا خدا، اور یہ وہ بہت ساری باتیں۔ اگر اس کو ڈیٹیل میں جاؤں، میں جب پاکستان میں تھا میں نے اس کو اوپر سیشنز بھی لیے ہوئے ہیں، اگر یہ چھوٹی سی جو سٹوری ہے اس کو میں ڈیٹیل میں جاؤں تو وہ 1.5-2 گھنٹہ آرام سے لگ سکتا ہے اس کے اوپر، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا، اور میں فل اس کو ٹیچنگ سیشن بھی میں نہیں لے رہا۔ میں 15 سے 20 منٹ کے اندر اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا، اور میری کوشش صرف یہ ہوگی کہ آپ جو اس کا جو اخذ ہے، جو اس کے اندر جو سیکھ ہے، وہ ہم لائق طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو داؤد یہاں پہ اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لینے جاتا ہے، اور وہاں پہ دیکھتا ہے کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ تب اسرائیلی مرد یوں کہنے لگے کہ تم اس آدمی کو جو نکلا ہے دیکھتے ہو، وہ جاتی جولیت کی بات کر رہے، یقیناً یہ اسرائیل کی فضیحت کرنے کو آیا ہے، اس کو لان تان یا اس کی کیا کہنا، اس کو بے عزت کرنے آیا ہے۔ سو جو کوئی اس کو مار ڈالے گا اسے بادشاہ بڑی دولت سے نہال کرے گا۔ جو بادشاہ ہے وہ کیا کرے گا، اس کو بہت بڑی دولت بھی دے گا، اور اپنی بیٹی اس سے بیاہ دے گا، دولت بھی دے گا، مالدار بھی کر دے گا، اور انعام میں جو کوئی اس شخص کو مارے گا اپنی بیٹی بھی اس کو دے گا۔ داؤد نے بھی یہ سنا سب کچھ، اپنے بھائیوں سے بھی بات کی ہے وہ۔ اب داؤد کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ للکار رہا ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے اور بہت ساری چیزیں، شارٹ کرتے کرتے میں آگے چل رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ داؤد کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ فائٹ کروں۔ داؤد کی عمر اس وقت 14-15 سال کی ہوگی۔ وہ بکریاں چرا کر ان کو چھوڑ کر یہاں پر آیا،
اپنے بھائیوں کو کھانا دینے، ان سے ملاقات کرنے، اور یہاں پر وہ کہہ رہے کہ میں اس سے لڑنے جاؤں گا۔ ساؤل کیا کہہ رہا ہے جو بادشاہ؟ ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطین سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے۔ وہ جائنٹ آدمی ہے، 17-18 فٹ اونچا جنگجو ہے، اور ان کے پاس بھی ہے، وہ نہیں لڑنے جا رہے، تو چھوٹا بچہ اور اس قابل بھی نہیں، اس کی ٹریننگ بھی نہیں ہے تیرے پاس، تو کیسے جائے گا اور کیسے لڑے؟ کیونکہ تو محض لڑکا ہے، اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے، وہ بچپن سے ٹریننگ لیتا رہا ہے، اور تیرے پاس یہ ٹریننگ نہیں ہے۔ اب میں کہنے کا مقصد ہے خداوند کیسے ٹرانسفارم کر رہا ہے اور کیسے اسے استعمال کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برا اٹھا لے جائے، بھیڑ لے جائے، چھوٹا بچہ اس کا لے جائے، تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا۔ اپنے جانوروں کی حفاظت کرنی، اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرنی داؤد کو آتی، یہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے۔ اس ایکسپیرینس کو دیکھ کر وہ اتنے بڑے جائنٹ، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، بھالا ہے، سارا وہ بچپن سے اس کے پاس ٹریننگ ہے، اس کے سامنے جانے سے بھی وہ گھبرا نہیں رہا۔ اور یہ صرف کیوں؟ اس کے پاس کیا ایکسپیرینسز ہیں کہ میں نے جب میری بھیڑ بکریوں کو کوئی ریچھ یا شیر کو پکڑتا ہے، لے جاتا ہے، تو میں اسے بھی مار دیتا ہوں، اور اپنا جو بھیڑ ہے وہ اس سے چھڑا کر لے آتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں اگر انالیسس کریں، اگر آپ محاسبہ کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے خدا نے آپ کو استعمال کیا ہے، کن کن پریشانیوں کے اندر آپ۔ یہاں پہ بھی داؤد اپنی بات کر رہا ہے، جبکہ اس کی یہ فتح اور اس کو یہ زور، یہ اس کے پاس یہ جو ایبلٹی ہے کہ وہ ریچھ سے یا شیر کی داڑھی پکڑ کے گرا دے، اور اپنا جو اس کے پاس جو بھیڑ ہے اس سے چھڑا کر لے آئے، یہ خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ لیکن داؤد اسے کہہ رہا ہے کہ میں لے آتا ہوں، جتنا ہے، جتنی سمجھ ہے اتنی وہ بات کر رہا ہے۔ لیکن وہ بات دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس سے لیا، میرے پاس یہ ایکسپیرینس ہے کہ میں ریچھ اور شیر سے بھی اپنی چیز چھڑا کر لے آتا ہوں۔ آپ کے پاس اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ اگر آپ کے اپنی زندگی میں بولتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہر وقت میں کہ اس جگہ پھنسے، ایسے ہوئے، یہ ہوا، اور وہاں سے آپ نے یہ کام کیا اور ایسے کیا اور وہاں سے نکلے، اس ایکسپیرینس کو دیکھ کر آگے جو آپ کے پاس ٹاسک ہے، یا کوئی چنوتی ہے، کوئی کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی آزمائش ہے، تو آپ اس کا سامنا دلیری سے کر سکتے ہیں، جیسے داؤد نے کیا۔ داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا، اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کی، لعن طعن کی، خدا کے خلاف باتیں کی ہیں۔ کہہ رہے زندہ خدا کی غیرت اس سے مار رہی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جیسا شیر یا ریچھ ہے، یہ بھی ان میں سے ایک ہے، میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا۔ اب دیکھ، اب وہ یہاں پہ اقرار کر رہا ہے کہ ریچھ اور شیر کے پنجہ سے کس نے بچایا اسے؟ خدا نے۔ اب وہ اپنی زندگی میں اس میں کو کلیئر کر رہا ہے کہ یہ میں نہیں بلکہ خدا مجھے بچاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی کے اندر کبھی ایک کام کرتے ہیں یا ہو جاتا ہے، یا مشکلات سے نکلتے ہیں، یا کسی چیز کو ٹیکل کرتے ہیں، تو وہاں فوراً ہمارے پر ریپینٹ ہونا چاہیے، اور ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ میں نہیں بلکہ وہ خدا ہے جو مجھے بچاتا، چھڑاتا اور مجھے استعمال کرتا ہے۔ داؤد اوپر کہہ رہا ہے کہ جب کوئی
34 ورس کے اندر جب کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا. اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت کے اندر کہ پھر داؤد نے اس سے کہا کہ مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا. خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا، وہی مجھے اس فلسطی کے ہاتھ سے بھی بچائے گا. پاسٹ کا جو اس کے پاس ایکسپیرینس ہے اس سے وہ اپنے فیوچر کو پریڈکٹ کر رہا ہے کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا، خدا نے مجھے بچایا، چھڑایا، سنبھالا، آگے کو بھی وہ کرے گا. آپ کے اور میرے پاس بھی ایکسپیرینس ہے، سب کے پاس ہے، لیکن پھر بھی کئی بار حالات، واقعات، سچویشنز کو دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. کوئی نیچرل ہے، کوئی ایسی بات نہیں، انسان ہے، کمزور پڑ جاتا ہے انسان. لیکن میرے عزیزو، اس خدا پر آپ بھروسہ رکھیں جس نے ساری زندگی آپ کو چھڑایا، بچایا اور سنبھالا ہے. ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر کمی اور تنگی سے خدا نے آپ کو نکالا ہے، اور آگے کو بھی وہ آپ کو سنبھالے گا اور نکالے گا. ساؤل نے داؤد سے کہا جا، خداوند تیرے ساتھ رہے. تب ساؤل نے اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے اور پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا اور اسے ذرہ بھی پہنائی، اور داؤد نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا. یہ سارا جو ہے اس کو وہ جنگی سامان پہنا دیا، کپڑے بھاری بھرکم، اور وہ تلوار اور وہ سارا جو بھی اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ پہنا. تو داؤد چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت، 14-15 سال کا، اسے چلا بھی نہ جائے، نہ اٹھایا جائے، اور اس کو ان چیزوں کا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا. اور وہ شیلڈ جو انسانی شیلڈ تھی، یعنی کہ وہ جو ساری چیزیں ہاتھ میں شیلڈ پکڑی، لوہے کے کپڑے پہنے ہوئے، جو انسان سمجھتا ہے کہ ان چیزوں سے میں میری پروٹیکشن ہو جائے گی. داؤد کہہ رہا ہے تب داؤد نے ساؤل سے کہا میں ان کو پہن کر چل نہیں سکتا کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں. سو داؤد نے ان سب کو اتار دیا، اور داؤد نے ان سب چیزوں کو اتار دیا. میرے عزیزو، جو آپ کے پاس ایکسپیرینسز ہے خدا ان کی طرف سے، اسی کو لے کر چلیں، اور اپنی زندگی میں نئی نئی چیزیں، ہم ایسا کریں گے تو ویسا ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ویسا ہو جائے گا، ان نئی نئی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. لوگ جو آپ کے کان بھرتے ہیں، لوگ جو نئی نئی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، سب کو نکال کر اپنے زندہ خدا کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنا قدم آگے بڑھائیں، اور دیکھیں خداوند آپ کو کس طرح سے سرفراز کرتا ہے. اور اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالا سے 5 چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا، اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا، تو جو گلیل سی ہوتی ہے. پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا. یہ لے کے جا رہا ہے جو اس کا اوریجنل، جو وہ ہے، جو ہر وقت جو جیسا آپ نے خدا نے جیسا آپ کو بنایا ہے، جو آپ اوریجنل ہیں، یہ دنیاوی میک اپ کے ساتھ نہیں، بلکہ جو خدا نے آپ کو جیسا بنایا، خوبصورت بنایا، اچھا بنایا، پاک بنایا، وہی چیز کو لے کر وہ آگے چل رہا ہے. اور وہ فلسطی بڑا اور داؤد کے نزدیک آیا، اور اس کے آگے آگے اس کا سر اس کا سپر بردار تھا. اور جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا. داؤد کو دیکھا چھوٹا سا بچہ آ رہا ہے اور ہاتھ میں گلیل اٹھا کے آ رہا ہے، تو اس کو ناچیز جانا، کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ روح اور نازک چہرے کا تھا. چھوٹا بچہ، ایک لمبا چوڑا فوجی، اور اس بچے کو دیکھ کے تھے نازک سا ہے، چھوٹا سا ہے، یہ کیا میرا کرے گا. فلسطین نے داؤد سے کہا، جاتی جولیت نے فلسطین نے داؤد سے کہا کیا، میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ کوشچن مارک. کہہ رہے اس طرح سے شکار کرنے آ رہا ہے جیسا میں کتا ہوں،
اور میرے یقین کریں دوستو، میرے عزیزوں، جب خداوند آپ کے ساتھ ہے اور آپ اپنے اوریجنل جیسا خداوند نے آپ کو بنایا ہے، سادہ، سمپل، خوبصورت، انہی چیزوں کو لے کر، دنیاوی ان ساری باتوں کو لے کر، ان پلانز کو لے کر، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر، وہ حقیقی جو خداوند آپ کے اندر ہے اس خدا کی غیرت کو لے کر، اور خداوند کو اس کلام کو لے کر، وہ خداوند کو ان ایکسپیرینسز کو لے کر جو خداوند نے آپ کی زندگی میں کیے ہیں، آپ کو بچایا، چھڑایا، سنبھالا، بیماریوں سے نکالا، ان ایکسپیرینس کو لے کر جب آپ آگے چلتے ہیں تو بڑی سے بڑی پریشانی، بڑے سے بڑا طوفان، بڑے سے بڑی بیماری، بڑے سے بڑا شیطانی کوئی بھی آپ کے جو انگیسٹ ہے کوئی چیز، وہ یہی کہے گی کہ کیا میں کتا ہوں جو تو ان چیزوں کو لے کر آئے۔ پیورٹی، آپ کی جو پیورٹی ہے وہی آپ کا ہتھیار ہے میرے عزیزوں، آپ کی سادگی ہی آپ کا ہتھیار ہے، آپ کی پاکیزگی ہی آپ کا ہتھیار ہے، آپ کا ایمان، آپ کا بلیو اپنے خداون پر ہی آپ کا ہتھیار ہے، اور وہی آپ کی دلیری، اور وہی آپ کی نجات، اور وہی آپ کی وکٹری، وہی آپ کی فتح۔ سو فلسطینی داؤد سے کہا، میں کتا ہوں جو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے، اور فلسطین اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی، اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کر رہا ہے۔ اور فلسطینی داؤد سے کہا، تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے خدا کے ممسو کو۔ اب خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں میرے عزیزوں، بڑے سے بڑے ڈیلاگ، بڑے بڑے آپ دیکھیں، جب یہ ابھی جب شروع ہوا تھا، یہ ابھی حال ہی کی بات ہے، سال بھی نہیں ہوا اس چیز کو، کیا بڑے بڑے ایران دعوے بول رہا تھا، اور یہ غازہ پٹی والے، اور یہ وہ کیا کیا کر رہے تھے، کیا کیا داؤد نے؟ داؤد ہی بول سکتا ہوں، اسرائیل نے مار مار کر ڈبا بنا دیا ان لوگوں کو۔ اتنا سے اسرائیل، اتنا بڑا ایران، اور ساتھ میں ایجپٹ، مصر، اس طرف جائے تو یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ فلسطین بیٹھے ہوئے ہیں، سب مار مار کے دبا بنا دیا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہے، آپ کا سائز میٹر نہیں کرتا، آپ کی پیورٹی اور کون ہے آپ کے ساتھ یہ میٹر کرتا ہے۔ زندہ خدا ہے آپ کے ساتھ میرے دوست، زندہ خدا۔ اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، کہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔ اور داؤد نے فلسطین سے کہا، یہ داؤد کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ داؤد فلسطین سے کہہ رہا ہے، میں آیتیں بیچ میں سے نکال رہا ہوں تاکہ ٹائم کم لگے، کہ آج ہی کے دن میں تیرا سر جو ہے تیرے تن سے جدا کروں گا، اور ان پرندوں کو اور جنگلی جانوروں کو دوں گا تیرا سر اور تیری لاش کھانے کو، تاکہ سب جان لیں، کیا جان لیں؟ کہ اسرائیل میں ایک ہی خدا ہے، یہوہ، ایک ہی اور آپ کا ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح، ایک ہی آپ کا اور میرا جو ہے بہترین استاد ہے، وہ ہے روح پاک۔ آپ ایک خدا کے ماننے والے میرے عزیزوں، اور وہ خدا آپ کی زندگی میں بہترین طریقے سے، لائق طریقے سے، خوبصورت طریقے سے کام کرتا ہے۔ وہی آپ کی سورس ہے، وہی آپ کی فورس ہے، وہی آپ کا زور ہے، وہی آپ کی توانائی ہے،
وہی آپ کا علاج ہے، وہی آپ کی خوشی ہے، وہی آپ کی شادمانی ہے، وہی آپ کے چہرے کی رونق ہے، وہی آپ کی ناف کی صحت ہے، وہی آپ کی دلیری ہے، وہی آپ کا شیلٹر ہے، وہی آپ کا خیمہ ہے، وہی آپ کی پروٹیکشن ہے، وہی آپ کی شیلڈ ہے، وہی دو دھاری تلوار ہے، وہی دہشت ہے، وہی وحشت ہے، وہی آپ کی خوبصورتی ہے، وہی آپ کا فیوچر ہے، وہی کل آج اور ہمیشہ تک ہے، وہ جو تھا وہ ہے، وہی رہے گا، وہی ہے۔ خدا کا کرے میں ہی ہوں، میں جو ہوں سو ہوں، وہ آپ کے ساتھ، آپ کے اندر، آپ کے درمیان ہے۔ سو بلیو اٹ کہ آپ کو خدا آپ کے ساتھ اور آپ کے درمیان ہے، اور اسی کے سارے پلان کے اندر اپنی ٹرانسفارمیشن کو ہونے دیں۔ آپ کی زندگی کی یہ جو تبدیلی ہے، جیسے داؤد کی زندگی میں ہوئی، آپ کی زندگی کی جو تبدیلی جو موسیٰ کی زندگی میں ہوئی، آپ کی زندگی کی یہ تبدیلی جو ابراہیم کی زندگی میں ہوئی، آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نام ہے، داؤد کی زندگی میں ہوئی، پولوس کی زندگی میں ہوئی۔ جب خداوند آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، جب بڑا کمزور ورڈ کر رہا ہوں بول رہا ہوں، وہ کرتا ہی کرتا ہے۔ آپ اس چیز کو جانیں، سمجھیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اس ٹرانسفارمیشن کے اندر آپ اس چیز کو ریجوائز کر سکتے ہیں، آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنے وقت کو، اپنے اس وقت کو، اس ٹرانسفارمیشن کو، اس بدلاؤ کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے آپ کس طرح سے شادمانی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے بہن بھائی اس ٹرانسفارمیشن کے اندر، اس بدلاؤ کے اندر شاید افسردہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس چیز پر یا اس چیز کو کہنے پر فخر سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے تھے، ہم نہیں بدلے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ بدلاؤ زندگی میں ضروری ہے۔ اگر بدلاؤ نہیں ہو رہا تو ایب نارملٹی ہے۔ نارمل انسان میں بدلاؤ آتا ہے۔ وہ بدلاؤ کیا خدا ان کے کلام کے مطابق آ رہا ہے، یا وہ بدلاؤ اس دنیاوی رکھ رکھاؤ کے مطابق آ رہا ہے؟ اگر وہ بدلاؤ اس دنیاوی رکھ رکھاؤ کے مطابق آ رہا ہے تو وہ آپ کے فائدے کا نہیں بلکہ دکھاوا ہے۔ لیکن اگر وہ بدلاؤ آپ کا کلام کے مطابق روحانی طور پر اندر سے باہر آ رہا ہے، نہ کہ باہر سے اندر، تو وہ آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے عزیزوں کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے ایریا کے لیے، آپ کے شہر کے لیے، آپ کے ملک کے لیے برکت کا سبب ہے۔ یہ برکت کی، یہ نجات کی، یہ بحالی کی، یہ شادمانی کی جو نہریں اور یہ جو طوفان آپ کے اندر سے پھوٹے گا، جو شاید آپ کو خود بھی نہیں پتا کیسے، کب، کہاں، اور یہ سب کو ہو رہا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، وہ سب کو سیراب کرے گا، سب کو۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوتا ہے۔ وہ برکت جو دوسروں کے لیے آپ میں سے نکل رہی ہے، آپ میں سے نکل رہی ہے، تو آپ بھی اس برکت کو انجوائے کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، میرے خیال میں تھوڑا زیادہ وقت لے لیا میں نے۔ نیکسٹ سنڈے دیکھتے ہیں ہم اس کو، اور اگر آگے چل سکے۔ بھائی شکیل نے بھی جوائن کیا، ویلکم بھائی۔ اس کلام کو ریسیو کریں، بلیو کریں، اور اس کو کوشش کریں آگے بھی شیئر کریں، تاکہ لوگ برکت پائیں۔ کوئی ایک بات آپ کے لیے آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ ایک بات آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، یہ خدا جانتا ہے، اور جس کی زندگی میں وہ کام ہوگا وہی جانے گا۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں۔ آپ سب کو بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا۔ God bless you all and I love you all.